नाज़िर सरगोदा के सैयद अज़हर शराजी साहब ने दावा किया है कि ये 10 मुहर्रम बड़ा ख़ास था। जब उनसे पूछा गया कि ये 10 मुहर्रम ख़ास क्यों था, तो उन्होंने कहा कि इस दफ़ा इस 10 मुहर्रम में जो करबला है वहाँ रूहानी मनसबदारों की मीटिंग हुई है, जिसमें पाकिस्तान के हवाले से बड़े अहम फैसले किए गए हैं, और जिसके असरात आप अगले ये जो महीना है अगस्त और सितंबर इसमें देखेंगे। और इसके साथ साथ ग़ज़वा हिंद की मंजूरी और मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हवाले से ये बताया गया है कि अब उनका ज़हूर जो है वो करीब होने वाला है। नाज़रीन, इस सवाल का जवाब मैं किससे मांगूँ, किससे पूछूँ? मेरे पास सैयद हैदर जाफरी साहब के अलावा और कोई बंदा नहीं जो इन मामलात के ऊपर जो है वो अथॉरिटी हैं, इन मामलात को समझते हैं, रूहानी मामलात को समझते हैं, इन दर्जा बंदियों को समझते हैं, और मैं उन्हीं के पास मौजूद हूँ। और शाह जी से पूछता हूँ कि पाकिस्तान की तकदीर कैसे बदलने वाली है, और ये ग़ज़वा हिंद और मौला इमाम का ज़हूर क्या वाकई करीब आ चुका है? बहुत शुक्रिया शाह जी, आपका वेलकम सर। देखें सर, जो सैयद जिन्होंने ये कहा है यकीनन ठीक कहा होगा। मैं सिर्फ़ इस हदीस को पढ़ता नहीं हूँ, यकीन भी रखता हूँ और ईमान भी रखता हूँ कि मोमिन की फरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। एक और हदीस है कि मोमिन की पकड़ अल्लाह की पकड़ है। जो भी उन्होंने कहा ठीक कहा होगा। मेरा चूँकि रूहानी मामलात से लेना देना कोई नहीं है। मेरा आप ऐसे स्किप ना करें, मुझे मेरा पता है इन रूहानी शख्सियात की मुलाकात से क्या पता सर। मैं वो कायनात के मालिकों का इलाका है, करबला मोहल्ला, अर्श मोहल्ला हो या करबला मोहल्ला हो, मुझे तो इसका आइडिया नहीं है। अगर हुआ है तो यकीनन उसके असरात जो हैं वो आने हैं। और मेरी कैलकुलेशन जितनी मुझे अल्लाह ने अता की है, मेरी तो इतनी औकात हैसियत नहीं है, लेकिन जितनी उसने अता की है उसके मुताबिक मुझे लगता है। मैं फिर ये जितनी बातें रिपीट करता हूँ, मैं क्रेडिट लेने के लिए नहीं करता हूँ। क्रेडिट सिर्फ अल्लाह का है, मेरा नहीं है। ठीक है, उसकी तौफीक से इस काबिल अगर अल्लाह ने कर दिया है कि मैं कुछ बातों को कुछ समझ लूँ और देख लूँ, तो मुझे लगता है कि ये सारे हालात जो हैं ये बदलने वाले हैं। पाकिस्तान के निज़ाम बदलने की बातें मैं बड़े लंबे अरसे से कर रहा हूँ। मैंने आपको अर्ज़ की थी कि मेरी औकात हैसियत ही नहीं है उन मुक़द्दस हस्तियों की मीटिंग के बारे में, उनके मिनट्स पढ़ने की भी। वो अल्लाह के चुने हुए लोग होते हैं जो सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातनी निज़ाम के हिस्सेदार होते हैं। हमारी क्या औकात, हम गुनाहगार लोग हैं, हमारी हैसियत क्या है? हमें तो बस वो दूर कभी सोच में ही आता है कि वो कहीं सरकार का डेरा होगा, हम तो उसके करीब भी नहीं जा सकते, क्योंकि अल्लाह कहता है कि रिजस उनसे दूर है। तो हम गुनाहगार जो हैं वो लोग हैं। मैं तो अपनी ज़ात की बात करता हूँ, गुनाहगार आदमी हूँ। मेरी औकात हैसियत क्या है कि मैं उनकी बारगाह में पेश ही हो सकूँ। लेकिन जिन्होंने कहा है, ज़ाहिर सी बात है, सादात का खून बड़ा पावरफुल खून है और वो सैयद हैं, तो उन्होंने यकीनन ठीक कहा है। मुझे नहीं पता मीटिंग कब हुई, कैसे हुई, लेकिन मुझे ये पता है कि हालात बड़ी तेज़ी से बदलने वाले। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि ये मीटिंग कब हुई, कैसे हुई, लेकिन मुझे ये पता है कि चीज़ें बड़ी तेज़ी से टर्न ले रही हैं। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि इस मीटिंग में कौन शरीक था, कहाँ से आए थे, कौन अमलदार है, मुझे क्या पता। हम कमीन जनरल पब्लिक के लोग हैं। हमारा क्या ताल्लुक़ कायनात के जो हैं वो बड़े बड़े का जो है, मतलब उससे कह लें कि उनके प्लानिंग टीम के लोगों से। लेकिन मुझे ये पता है कि इस पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाली है। वो जिस लंबे कद के आदमी का जिक्र औरिया साहब ने किया है, या उनको किसी ने बताया, मैं तो नहीं जानता, लेकिन उन्होंने भी जो कहा है वो ठीक है, क्योंकि वो लंबे कद का आदमी यही है, हमारे इर्द गिर्द है। हम रोज़ उसको देखते हैं, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पा रहे। वो सारा कुछ बदलेगा और उसी के हाथ से बदलेगा, इंशाअल्लाह। उसी के हाथ से ही बदलेगा और मजबूरन उसको लेके आना पड़ेगा, जो मर्ज़ी हो जाए। ये कुदरत ने तय किया हुआ है, मेरी मर्ज़ी से नहीं होता, ये मेरे कहने से नहीं होता, ये अल्लाह ने तय कर लिया हुआ है कि उससे लेना।
تو جب اللہ نے طے کر لیا تو بس پھر وہی ہوگا، جو اس نے کہا ہے وہ ہوگا، میری مرضی سے نہیں ہوگا۔ اب یہ جو میٹنگز ہوتی ہیں نا، یہ اصل میں ہوتی کیا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ باطنی نظام سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا کائنات امام علی علیہ السلام کی منظوری سے ہوتا ہے۔ تو جیسے آپ سمجھ لیں کسی بہت بڑے ہائی آفیشل نے کہیں جانا ہو تو اس سے پہلے اس کی سیکیورٹی اس جگہ پہنچ جاتی ہے، اس کو سیکیور کرتی ہے، وہاں پہ جا کے جو ہے وہ اس کے آنے سے پہلے سارے انتظامات دیکھتی ہیں، رستے میں روٹ لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی کے مطابق پھر میٹنگز شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ساری میٹنگز اسی ایک نظام کا حصہ ہیں جو کہ اب ہونے جا رہا ہے۔ مولا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونے جا رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہونے جا رہا ہے، اور وہ زیادہ دور نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا۔ آگے اللہ کی مرضی، میں تو اپنے گنتی 2 دونی 4 کا آدمی ہوں، میرے تو کوئی جن واقف نہیں ہے، میرے روحانی لوگ واقف ہونے نہیں، میں اس کے بارے میں کیا رائے دے سکتا ہوں۔ لیکن جتنا میرا ناقص علم ہے، جتنا مجھے غیر باہر سی بات ہے، جتنا اللہ نے مجھے عطا کیا ہے میں نے اس کی روشنی میں ہی دیکھنا ہے۔ تو مجھے یہ پاکستان جو ہے وہ مولا مہدی علیہ السلام کا قلعہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ سلطنت عام سی سلطنت نہیں ہے، اس نے بہت کام کرنا ہے، اور جو اس کو مس یوز کر رہے ہیں وہ سب نے ختم ہونا ہے، سب نے، اور وہ شاید منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ اللہ کا انتقام بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ایک چیز یاد رکھیے گا، یہ بد دعائیں جو ہوتی ہیں نا، یہ لے بیٹھتی ہیں۔ میں بار بار پاگل نہیں ہوں، ارشد شریف کا ذکر کرتا ہوں۔ ارشد شریف میرا دوست بھی نہیں تھا، ارشد شریف سے ساری زندگی میں میری ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ارشد شریف کے شہید ہونے کے بعد جب میں نے اس کا ذائچہ دیکھا نا، تو میں سچ مچ میں پریشان ہو گیا ہوں۔ اللہ نے اس سے جتنا بڑا کام لیا ہے، سر شہادت تو آ ہی جاتی ہے، لیکن وہ شہادت کتنے بڑے نظام کو الٹ دیتی ہے، یہ ارشد شریف کا خون بتائے گا۔ ارشد شریف کا خون یہ فیصلہ، مطلب میں سچی بات ہے کہ میں ایک دن پاکستان کا ذائچہ دیکھ رہا تھا، اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتاتا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں کوئی کریڈٹ لے رہا ہوں۔ پاکستان کا ذائچہ ان دنوں میں بہت زیادہ میں دیکھ رہا تھا، کیونکہ حالات بہت خراب تھے، تو خبر آتی ہے ارشد شریف کی شہادت کی۔ جس دن ارشد شریف کی شہادت کی خبر آئی ہے، میں نے اس دن ذائچہ چیک کیا ہے، مجھے ایسے لگا کہ پاکستان پہ اللہ کی مدد اتر گئی ہے، مجھے ایسے لگا کہ اللہ کی مدد پاکستان میں آ گئی ہے۔ وہی لمحہ تھا، ادھر ارشد شریف کی شہادت ہو رہی تھی اور ادھر پاکستان کی ترقی کا سورج نکل رہا تھا۔ اپنے ٹائم پہ ہوگا، یہ میں مذاق نہیں کروں، میں بالکل سیریس کہہ رہا ہوں۔ جس طرح سورج طلوع پہلے ہوتا ہے اور اس کی روشنی 9 منٹ کے بعد زمین پہ پہنچتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ 9 منٹ پہلے طلوع ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی مدد پاکستان میں آ گئی ہوئی ہے، اور اگلے تھوڑے سے ٹائم کی دیر ہے، دیکھیے گا ہوتا کیا ہے۔ میں کیلکولیشن کا آدمی ہوں، مجھے پتہ ہے 9 کہتا کیا ہے۔ پاکستان دنیا میں اتنا بڑا ٹائیگر بن کے کھڑا ہوگا اگلے 9 سالوں میں کہ آپ دیکھیے گا ہوتا کیا ہے۔ وہ ساری چیزیں جو 50-60 سال میں نہیں ہو سکی، وہ صرف 7-8 سال میں ہو جائیں گے۔ یو ول سی اٹ۔ ہوتا کیا ہے، اللہ کی مدد جب اترتی ہے تو چیزیں ایسے ہی ہوتی ہیں۔ رہ گئی بات غزوہ ہند کی، تو غزوہ ہند ایک حقیقت ہے، ہم نے اس کو سمجھا نہیں۔ چمگادڑ کو سورج نظر نہیں آتا، اس میں چمگادڑ کی آنکھ کا قصور ہے، سورج کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہم نے اس کو اپنے مفادات کی خاطر مس انٹرپریٹ کیا ہوا ہے، ہم نے اپنے جھنڈے لگانے کی خاطر اس کو مس انٹرپریٹ کیا ہوا ہے۔ غزوہ ہند غزوہ وہ جنگ ہوتی ہے جس میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک ہوتے ہیں۔ تو یہ جنگ غزوہ اگر ہے تو سرور انبیاء کی پوری مدد ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی عام سی جنگ ہوگی؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کے کہنے سے ہوگی؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ غزوہ ہند کی پلاننگ آپ کریں گے؟ آپ کی اوقات حیثیت ہے اس کی پلاننگ کرنے کی، وہ جس کی ہے وہ لڑ لے گا،
اس کی اپنی فورسز ہیں. جہاں سے میں نے بات شروع کی ہے کہ اگر کسی ہائی آفیشل نے جانا ہو تو اس کے ساتھ اس کی گارڈ پہلے ٹریول کرتی ہے, اس کی سیکیورٹی, اس کی وائرلیس, اس کا پورا نظام ایکٹیو ہوتا ہے. تو یہ پورے نظام کی ایکٹیویشن اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ وہ بڑے سردار صاحب العصر والزمان کی سواری آ رہی ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ بڑے سردار جب موو کرتے ہیں تو ان کے پیروں میں کئی جانور قربان کیے جاتے ہیں, کئیوں کی جان کا فدیہ دیا جاتا ہے. تو یہ جتنا مسلمانوں کا پاک خون ہے یہ اسی پاک مقدس ہستی کے سر کا صدقہ ہے جس نے آ کے سارا نظام بدلنا ہے, جس کا نام صاحب العصر والزمان ہے, مولا مہدی علیہ الصلوۃ والسلام. آپ کا کیا خیال ہے کہ مولا مہدی علیہ الصلوۃ والسلام عام سی پرسنالٹی؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی بھی اٹھے گا کہ کہے گا میں مہدی ہیں ہم مان لیں گے؟ مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تشریف لانا ہے, مولا مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے, تو انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسا تو کام کرنا ہے نا جو اس سے پہلے کبھی کسی نے کیا نہیں. کر کے تو آئیں گے نا, بتائیں گے تو پوچھ لیں گے کہ جی مالک آپ مہدی ہیں کہ نہیں ہیں. ابھی تو جتنے اٹھتے ہیں ان کی تو شکل تو ہی نہیں لگتا کہ امام مہدی نے. شاہ غزوہ ہند کیا مطلب غزوہ تو وہی ہوتا ہے جس میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی, اب ظاہری موجودگی یا باطنی موجودگی, یا باطنی میں جیسے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان محمد فاتح کے بارے میں کہا تھا, کانسٹنٹینوپل کی آخری رات تک تو وہ جنگ ہار گیا ہوا تھا. سلطان محمد فاتح کی ہسٹری پڑھیں, جب اس نے کانسٹنٹینوپل فتح کیا آخری رات تک تو وہ جنگ ہار گیا ہوا تھا. پھر اس کو خواب میں یاد آیا کہ اوہو کشتیاں پہاڑوں پہ چڑھیں گی تو کانسٹنٹینوپل فتح ہوگا. اس نے کشتیاں پہاڑوں پہ چڑھا دی. قدرت ایسے ہی کام کرتی ہے. سرور انبیاء کی موجودگی خواب میں ہو. سلطان نور الدین زنگی کی ہسٹری پڑھ لیں. سلطان کہاں محمد سے چلا, ایک خواب تھا, خواب میں آئے نا سلطان محمد فاتح پڑھ لیں. سرکار رسالت مآب سرور انبیاء اس کائنات کی جان کا نام ہے. لولا لما خلقت الافلاق کے تاجدار کا نام ہے. اور ہم لوگ سرور انبیاء کا نام لیتے ہیں اور سودا اپنا بیچتے ہیں. تباہی پھر جائے گی. میں اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے, میں اس ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہوئے کیوں گھبراتا ہوں, آپ مجھے بار بار گھیر کے اس طرف لے آتے ہیں. مجھے ڈر لگتا ہے. موت سے مجھے ڈر نہیں لگتا. اللہ کو حاضر ناظر جان کہتے ہیں. جان اس کی امانت ہے, اس نے لے لینی ہے, ٹھیک ہے, بسم اللہ کروڑ بار. میرے لیے تو زندگی کی سب سے بڑی عید ہوگی جس دن مالک کے پاس جا کے میں اپنا جو ہے اس کے سامنے جا کے تو سجدہ پیش کروں گا کہ مالک آ گیا, مہربانی کر دے. میرے لیے تو وہ عید کا دن ہوگا. اس سے نہیں ڈر لگتا. ڈر صرف اس سے لگتا ہے کہ اگر وہ وقت آ گیا جس کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ شدید ترین اشد الفتنہ, شدید ترین فتنوں کا دور ہوگا, ہم کہیں اس میں راہ سے نہ بھٹک جائیں. ڈر صرف اس سے لگتا ہے کہ اس وقت میں جب وہ واقعی وہ وقت آ جائے ہم کہیں بھٹک نہ جائیں. مالک اپنے وفاداروں میں رکھے, مالک اپنے وفاداروں میں اٹھائے, قیامت والے دن بھی اس کے وفاداروں میں جا کے کھڑے ہوں. بس یہ ایک چیز سے ڈر لگتا ہے, ورنہ مجھے کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا. یہ اسے مجھے اس چیز سے ڈر لگتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ اچھی طرف نہیں جا رہی, یہ حالات اس طرف نہیں جا رہے. اور یہ رہ گیا غزوہ ہند, یہ ہو کے رہنا ہے, یہ اٹل حقیقت ہے. اب یہ ہند میں صرف ہم یہ اس کا ٹائٹل لیتے ہیں کہ ہند میں پاکستان ہی ہے. پاکستان, ہندوستان, سر پورا کانٹیننٹ, سب کانٹیننٹ پورے کا پورا, پاکستان, ہندوستان, ایون سری لنکا, ایون نیپال, چائنا. غزوہ ہند کا بارڈر آپ نے بڑا چھوٹا سا بنا دیا. انڈین اوشن کو بھول گئے. پانی میں سے آگ کے شعلے بلند ہونے کی حدیث سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انڈین اوشن, میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ یہ ابھی چاہ بہار اور اس طرف کا نہیں, ابھی گوادر بھی. میں اتنا پاگل نہیں ہوں, تھوڑا سا ہوں. وہ کہا تھا کسی نے eccentricity is the price which every wise man has to pay. I am not a wise man but I am an eccentric. ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے. ایڈا بڑا پاگل نہیں گا, تھوڑا جائے گا ہے. لیکن یہ میں بار بار گوادر کرتا ہوں سر,
یہاں پہ چنگاریاں اٹھنی ہیں اور بہت خطرناک چنگاریاں اٹھنی ہیں. اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیے گا. عمان سے اٹھنے والے شعلے گوادر تک پہنچتے ہوئے ٹائم نہیں لگے گا. بہت صراحت سے بیان کر رہا ہوں. میں پھر کہتا ہوں مجھے نہیں پتا کیا ہوگا اس باطنی نظام کا. میں تو ظاہری نظام کو دیکھ رہا ہوں, ظاہری نمبرز کو دیکھ رہا ہوں. مجھے نہیں پتا باطنی طاقتیں کیا کرتی ہیں کیا نہیں کرتی. ہاں مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اگر جو ہیں وہ شیطانی طاقتیں اتنی طاقتور ہیں نا, تو رحمانی طاقتیں بھی کہیں نہ کہیں ریڈی کھڑی ہیں. مجھے نہیں پتا کہاں کھڑی ہیں لیکن ہیں. کیوں نہیں ہے. ناظرین, میں نے کہا تھا کہ اس سوال کا جواب, اس مدعا جو میں نے اٹھایا انٹرو میں, اس کا جواب سید حیدر جعفری صاحب دے سکتے میں تھے. عام سا آدمی ہوں. شاہ جی آپ کی محبت, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین اجازت دیں, ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.